बड़ी इनायत है हमारे ऊपर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, तीन चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। एक 14 पेजेस का वो हैंड आउट जिसमें हमने आपको सारे गज़वात का खुलासा भेजा है। नंबर दो, वो जो आपके पास आयात, सारी आयात इकट्ठी मैंने भेज दी हैं आपको, जो गज़वात के बारे में है, बदर के बारे में, ओहद के बारे में। तो ये तक कोई है 30 पेजेस का हैंड आउट, ये आपके पास सामने होना चाहिए, क्योंकि मैंने आज आपको आयात करानी है जो गज़वा बनु कुरैज़ा के हवाले से और गज़वा अहज़ाब के हवाले से। और तीसरी चीज़ आपकी किताब होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपने अपने पास रख ली हैं सामने। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको पहले तो हम खुलासा समझेंगे, ताकि हम सवाल जवाब से शार्ट, ताकि हम पूरी सूरत हाल से आगाह रहें। पहला सवाल मेरा ये, आपका क्या ख्याल है कि ये जो पहला गजवा हुआ है, बड़ा गजवा बदर, और उसके अंदर जो सूरत हाल रही है, उसका नतीजा क्या था? गजवा बदर के बाद के हालात क्या थे मुसलमानों के लिए? मुसलमानों का हौसले बुलंद हुए। जी फरमाइए नादरा भाभी। मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने और ज्यादा तैयारी की और खबरें लेते रहे मक्का के वालों के लिए कि वो क्या तैयारी उनकी हो रही है। मुख्तलिफ सराया भेजे अच्छा, हालात मालूम करने के लिए। नहीं, मुख्तलिफ वफूद भेजे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसकी और तशरीह कर देता हूँ। असल में आपको पता है अच्छी तरह, मैंने पूरे वाक़यात हिजरत के आपके सामने रखे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुटे पिटे पहुँचे मदीने में मक्का से, और छुपते छुपाते, क्योंकि आपके कत्ल का मंसूबा जो था वो नाफज होने जा रहा था, घर घेरे में था। आप निकल के 3 दिन गारे सौर में रहे। तीसरे दिन आप वहाँ से छुपते छुपाते निकले, और ज़्यादा राह भी पूरा नहीं था आपके पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी जो होता है ना, वो बहुत ही साहिब हिकमत होता है। अल्लाह ने उसको ख़ास हुकमत दी। उनको समझ आ चुकी थी कि ये जो मुझे यहाँ कत्ल करने के, वो मदीने में भी आराम से नहीं बैठेंगे, वो मुझे कत्ल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि मदीने के हालात बड़े साजगार थे, अल्लाह का हुक्म भी आ गया हिजरत के लिए कि ये जो 11-12 हिजरी में वहाँ हज के मौके पर पहुँचे औस और खिजरत के लोग, इन्होंने दावत भी दे दी और पूरा वादा भी कर लिया। आप जब यहाँ पहुँचे हैं तो आपको देखें, ज़रा नोट फरमाएं, अल्लाह ताला की हिकमत है कि वो शख्स जिसने हिजरत मक्का से मदीना की, और किन मुश्किल हालात में, अल्लाह ताला ने यहाँ पहुँचते ही उन्होंने अपना हुक्मरान बना लिया। अब मदीने की सूरत हाल आपके सामने है। 3 कबीले हैं यहूद के, और बड़े सेट हैं। जैसे आज दुनिया में हुकूमतें आप मगरब की सारी देख लें, वो उन्हीं के पैसे से लाई गई हैं, उन्हीं के पीछे हाथ है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। और किस तरह वो हेल्प कर रहे हैं निहत्थे से फ़लस्तीनियों के खिलाफ, नेतन्याहू को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। और दुनिया के ये इदारे जो अमन के लिए बने थे, ये किस तरह उन जुल्म और सितम को परपिचुएट कर रहे हैं जो नेतन्याहू कर रहा है। लिहाजा बिल्कुल मदीने में यही सूरत हाल थी इनकी, यहूद की। और औस और खिजरज दोनों कबीले जो थे, वो आपस में लड़ लड़ के बेहाल हो चुके थे।
اور انہوں نے آخر فیصلہ کر لیا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے اس کو وہ اپنا سربراہ بنا لیں گے. اس کے لیے تاج وغیرہ بھی تیار ہو رہا تھا. عین اس موقع پر یہ مسلمان ہو گئے. اور عبداللہ بن ابی جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلے تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا. جب اس نے اسلام قبول کیا غزوہ بدر کے بعد، تو اس وقت بھی آج آپ دیکھیں گے کہ اس نے کیا خباثتیں کی ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ اس نے جنگ احد میں جو شوال 3 ہجری میں ہوئی ہے، وہ 300 آدمی لے کے واپس آ گیا. کیوں؟ وہ ساز باز کیے ہوئے تھا وہ بھی، اور یہود کے تینوں قبیلے کس سے؟ مکے کے قریش سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے. اب جو فتح ہوئی، سب سے پہلی چیز کہ خود یہودیوں کو یہ اندازہ نہیں تھا، کہ ان کا تو خیال یہ تھا کہ یہ آئیں گے قریش اور یہ ان کو تیش نیش کر کے چلے جائیں گے، اور ہماری نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھوٹ جائے گی. لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا. رب نے اس آخری نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ دین کو غالب کر دے باقی سارے ادیان، باطل ادیان پر، اللہ کے دین کو، اسلام کو. تو جو پہلی شکست ہوئی نا بدر میں، مکے والوں کو 1000 کا لشکر، ہر طرح سے لیس، کیل کانٹے سے، اور 300 یہ جن کے پاس نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ سامان ہے پورا. اور جب انہوں نے ان کے سرداروں کو قتل کیا تو ان کی دھاک بیٹھ گئی. اب جب یہ واپس گئے مدینہ، سارے مکہ گئے، تو انہوں نے طے کر لیا کہ اب اگلی دفعہ تیاری کر کے آئیں گے، اور پھر ان کو پوری طرح. اور اب احد کے میدان میں 3000 کا لشکر لے کے آئے ہیں یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 650 آدمی تھے. اس کے باوجود پہلے حملے میں مسلمانوں نے کافروں کو دھکیل دیا پیچھے، اور اتنا دھکیلا کہ وہ جو درے پر آدمی تھے ان کو شبہ ہو گئی کہ بھئی یہ تو فتح ہو گئی ہے، اور ہم جلدی سے سمیٹیں کچھ سامان، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہمیں سامان، ہم یہاں ڈیوٹی پہ لڑ تو رہے نہیں. تو انہوں نے اس چکر میں جب درہ خالی کیا تو پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کیا کافروں نے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پتہ ہے جو عظیمت اٹھانی پڑی اسلامی لشکر کو، مجاہدین کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے وغیرہ وغیرہ. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو جزوی شکست تھی اس کو اپنے حوصلے بلند کرنے کے لیے، یہ حوصلہ بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے. اور نبی کو سب سے زیادہ اللہ پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے. آپ نے ان کا تعاقب کیا، اور تاکہ وہ واپس بھی نہ پلٹیں، اور اس طرح ان کے حوصلے بھی بلند ہو گئے مسلمانوں کے. لیکن 3 واقعات ایسے ہوئے ہیں جن واقعات نے جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. تینوں واقعات بڑے غور سے سنیں. پہلا، بنو نذیر کا قتل کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اوپر سے چٹان گرا کر. دوسرا، رجی میں 10 آدمی شہید ہوئے، وہ بھی علماء. اور بنو بیر معونہ میں 70 آدمی شہید ہوئے. بخاری کے مطابق 40 ہیں، باقی اس سارے تاریخ والوں نے 70 لکھے ہیں. یہ تھا جو، اب دیکھیں نا، 80 اور 70 اور 10، 80، اور کل 70 مسلمان شہید ہوئے تھے احد میں. تو یہ گویا احد سے بھی بڑا واقعہ تھا. لیکن اب یہاں دیکھیں، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ چھوڑا ہے جنگی حالات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے سوالات، جو معاملات تھے، اس سے مسلمانوں میں اور جذبہ پیدا فرمایا. اور جس طرح آپ نے، پھر آپ دیکھیں، یہ شوال 3 ہجری کو جب آئے ہیں عہد میں اور یہ سارا کچھ ہوا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کیا، جس طرح پہلے بدر کے بعد بنو قینقاع کو کیا تھا. اس کے بعد یہ ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسلمانوں کو اپنے جو قرآن نازل ہو رہا تھا، جس طرح کی صورتحال تھی، اس میں
بھرپور ان کی تربیت کی۔ اور اب کل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کس طرح جو جنگ خندق یا جنگ احزاب ہوئی، جس میں 10,000 کا لشکر تھا، یہ آپ کو فگر بالکل فگر ٹم پہ ہونی چاہیے۔ 4,000 کا لشکر قریش مکہ کا تھا اور 6,000 قبائل دوسرے تھے، گویا پورے قبائل۔ اور اس کے پیچھے کون سا ذہن کام کر رہا تھا؟ یہودیوں کا۔ ہاں، یہ بات کبھی نہ بھولیں۔ اصل میں وہ یہودی جو دونوں قبیلے گئے تھے نا خیبر میں، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، وہ بالکل پشت پناہی کر رہے تھے ہر طرح سے، دورے کیے انہوں نے، میں نے کل تفصیل سے آپ کو بتایا ہے۔ اب جب یہ آئے، 1 مہینے تک محاصرہ رہا، اس کی تفصیل کل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ رب نے اپنے نبی کی کس طرح دستگیری کی۔ آپ سوچیں، 10,000 کا لشکر مدینے پر چڑھائی کرنے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو خندق کھدوا دی، اور اس کی وجہ سے کس طرح اس کو روکے رکھا، اور پھر کس طرح انہوں نے یہودیوں نے اور حی بن اخطب نے، جس کا تعلق بنو نذیر سے تھا، اس نے کس طرح رام کیا ان یہودیوں کو جو بنو قریظہ کے یہودی تھے، کہ وہ اندر سے حملہ کریں، اور باہر سے 10,000 کا لشکر تو وہ لے کے آئے تھے یہودی، سب کو جمع کر کے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا ان کے، نعوذ باللہ، ان کے پروگرام کے مطابق۔ اور اس نے کنونس کر لیا، اور یہودی بالکل تیار ہو گئے بنو قریظہ کے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بنو قریظہ اتنے پاورفل تھے کہ وہ اگر اندر سے وہ حملہ آور ہوتے، اور مسلمانوں کو اللہ نے بچانا تھا، اللہ نے ان کو ایمان اور طاقت ایمانی سے ایسا نوازا، اور اللہ کی مدد کیا آئی کہ حضور تو اس پر بھی تیار تھے کہ بنو غطفان جو بڑا قبیلہ ہے، جن کے لشکر بھی بڑے ہیں، ان سے کوئی ڈیل ہو جائے، وہ بیچ سے ہٹ جائیں۔ لیکن رات کو ایسا طوفان آیا، اللہ کی مدد، یہ ہے اللہ کی مدد، کہ سارے کافر جو تھے صبح چھوڑ کے بھاگ گئے، 10,000 کے 10,000۔ اور یہودیوں کا ساتھ کیا ہوا وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ اگر یہودیوں کو یہ موقع مل جاتا، جو اللہ نے ان کو موقع نہیں دیا، تو وہ تہس نہس کر دیتے اندر سے۔ ان کے پاس قلعے، گڑیاں بڑے مضبوط جمے جمائے تھے۔ کوئی سوال آپ کا یہاں تک جلدی پوچھیں، تاکہ دیکھیں، سیرت کو نہیں سمجھیں گے نا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اتنا بڑا انقلاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اس کو سمجھنے میں آپ کو بڑی دقت ہوگی۔ اس شاباش، میں کوئی سوال؟ نعیم بن مسعود کا کردار بھی بہت زبردست ہے۔ یہ اللہ کی تائید ہے کہ عین نعیم جو ہے، وہ عین اس وقت سامنے آتا ہے جب اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سب پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید اور نصرت کا خیال رکھیں۔ جی سر بالکل، وہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ہاں، لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ہمیں کیا یقین ہے کہ وہ اللہ ہی کی مدد سے کامیاب ہوتا ہے اور ناکام ہوتا ہے؟ یقین مانے، آج کے مسلمان حکمرانوں کو اگر یہ یقین ہوتا تو آج مسلمان اتنے ذلیل اور اتنے گرے ہوئے نہ ہوتے۔ یہ جی کبھی سر، ان کا جوتے اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ یہ کبھی جوتے نہ چاٹتے اس باطل کے جو سرغنہ ہے ٹرمپ، یہ کبھی اس کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوتے۔ جو آج آپ دیکھ لیں کہ یہودی اتنی تھوڑی سی تعداد میں ہو کے، اور کس طرح وہ اپنی منوا رہے ہیں شرائط، ذرا نوٹ فرمائیں۔ کہتے ہیں ترک فوج تمہیں منظور ہی نہیں ہے، یعنی فوج بھی وہ آئے گی جو ان کے امریکہ اور یہودیوں کے کہنے پر چلے گی۔
اور اس کے لیے مسلمان حکمران تیار ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ اب آپ سوچیں، ذرا ذرا اچھی طرح سمجھیں کہ حضور جب فرماتے ہیں آپ صحابہ کو کہ تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم جیسے کھانا سجا ہوا ہوتا ہے نا، بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر، یہ حال ہوگا مسلمانوں کا۔ تو صحابہ جنہوں نے دنیا کو، پوری دنیا کو شکستیں دی، بدر ہو، یہ آپ کا، احزاب۔ جی ہر جگہ احزاب ہو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا انہیں وہن کی بیماری ہوگی، دنیا پرستی اور موت کا خوف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، اسی معاشرے میں آپ کو میجارٹی ایسے لوگوں کی ملے گی کہ جو دنیا پرستی کا نمونہ ہے اور دین سے کتنے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حیوانوں سے بدتر ہیں۔ اللہ نے تو ان کو کیا بہترین جسمانی قوت، روحانی قوت، دیگر صلاحیتیں ہوں، ان کا پیدا کر کے ان کو فطرت الہی پر پیدا کیا کہ ہر انسان اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، لیکن اس نے چھوڑا اللہ کو، اور اللہ کی دین کو چھوڑا، اللہ کے انبیاء کو چھوڑا، اور کس قدر نیچا ہو گیا۔ ذرا نوٹ کریں آپ، جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کی کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کی کوئی دنیا میں مدد نہیں کر سکتا۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن بار بار کہتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح ان قوموں کا حال، فرعون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، آج افغانستان کو دیکھو کہ اللہ نے کس طرح فتح دی۔ اچھا، اب آج آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا، تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اس میں غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار فتح دی کہ 10,000 کا لشکر نامراد اور ناکام ہو کے لوٹا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور یہ آپ نے بڑی فرمایا کہ آئندہ ان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہوگی دوبارہ حملہ کرنے کی، کیوں نہیں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا یہ اس بات؟ لیے کہ سارا سر پورا آپ زور آزما چکے ہیں۔ سر آپ نے دیکھ- آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب ہم لوگ ان پر حملہ کریں گے، یہ قریش مکہ جو ہے ہاں، لیکن یہ اس کے پیچھے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا تائید اور نصرت اور بھروسہ اللہ کا تھا۔ اللہ نے جیسے مدد کی کہ دیکھیں یہود نے پورا ٹل لگایا، باہر سے بنو قریظہ اور باہر سے بنو قینقاع اور بنو نذیر نے پورا زور لگایا، اکٹھے 10,000 کی یہ سپاہی فوج۔ اچھا، اور قریش نے بھی پورا ٹل لگایا، تو جتنے کافر قبائل تھے، جتنے یہودی تھے باہر، اور انٹرنلی اس نے بھی اپنا پورا رول ادا کیا، قریظہ نے کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے اس کو ناکام کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا جو اللہ کے دین میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ وہ ساری طاقتیں مجتمع ہو کے ناکام ہو گئیں، تو حضور نے بالکل سچ فرمایا کہ اب یہ حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ آور ہوں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا اور صلح حدیبیہ وجود میں آئی تو اس کے کیا ریپرکشن ہوئے، وہ کل آج ہم نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا۔ اب ذرا اپنی کتاب نکال لیجئے، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھئے، ورنہ اپنی کتاب نکال لیجئے، اور بنو قریظہ کا جو چیپٹر ہے میں پیجز بتا دیتا ہوں، اپنی کتاب کے پیجز کھول فور لیجئے۔ ٹو سکس 4 to 6 ہاں، 4 to 6
جی 426 سے لے کر 432 تک، یہ میں نے آپ کے سامنے آپ کو سمجھانا ہے، اور میں پیج وائز چلوں گا، لیکن سمری بیان کروں گا، پڑھوں گا نہیں کیونکہ پڑھنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ اچھا، اب آپ کو بالکل اس نقشہ سامنے رکھنا ہے غزوہ احزاب کا، اور اس میں ان کا جو رول تھا، جو حی بن اخطب نے ان کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ اندر سے اگر وہ لڑ پڑتے، اگر وہ اندر سے حملہ آور ہو جاتے اور باہر سے، تو آپ یقین مانیں کہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ دین واقعی ختم ہو جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پس جاتے ان دونوں لشکروں کے درمیان۔ لیکن رب کے کمال دیکھیں، میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نعیم نے کس طرح ان دونوں کو میں تفرقہ بازی ڈالی، اور پھر یہ کس طرح اللہ کے طوفان جو رات کو آیا اس نے ان کو بھگا دیا۔ اب آپ دیکھیں ذرا اس کے پہلے کو غور سے پڑھیں کہ فوراً جبرائیل امین آتے ہیں کس کے پاس؟ اللہ کے فرشتوں کے سردار آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اپنے ہتھیار مت رکھیں، کھولیں نہیں، آپ کو سیدھے جانا ہے بنو قریظہ کے پاس اور ان کا محاصرہ کر لینا ہے۔ تو یہ ہے ربانی تائید اور نصرت جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کے لشکر کے ساتھ آپ نے اعلان کر دیا کہ بھائی آپ لوگ سیدھے پہنچے وہاں، ان قلعوں کا محاصرہ کرنا ہے، کن کے؟ بنو قریظہ کے، جنہوں نے بدعہدی کی انتہا کر دی تھی۔ حالانکہ ان کا معاہدہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ تھا، اور وہ 3 4 جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غزوات اور سرایات دیکھ چکے تھے کہ وہ اللہ کا نبی کتنا ان اخلاق کا آلہ ہے۔ پھر بھی جب یہودی کبھی باز نہیں آئے گا، آج بھی آپ دیکھ لیں، تو اس یہودیوں کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ پہنچے وہاں لشکر، اور رسول اللہ نے بھی منادی کر دی کہ آپ پہنچے بنو قریظہ کے قلعوں پر، اور روانگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی عین اس وقت حکم آیا، فرشتے نے آ کے جبرائیل امین نے اطلاع دی، عصر کی نماز تھی، تو کچھ لوگوں نے تو عصر کی نماز پڑھ کے وہاں پہنچے، اور کچھ لوگ اس لیے وہاں پہنچ گئے کہ حضور کا فرمان تھا، انہوں نے کہا نماز وہیں پڑھیں گے۔ اب یہ دونوں چیزیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی کہ کچھ نے نماز پڑھ کے آئے ہیں اور کچھ آپ کے حکم کے مطابق یہاں پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ کیوں؟ دونوں نے ٹھیک کیا۔ کیا دونوں نے ٹھیک کیا؟ بڑے غور سے سنیں کہ اللہ کا حکم ہے نماز فرض ہے، انہوں نے ادا کر کے آئے ہیں، ٹھیک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو پہنچ گئے کہ انہوں نے نماز ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہیں، اس لیے کہ انہوں نے عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق عمل کیا۔ تو لہٰذا جب معاملہ اللہ اور رسول کا ہو تو پھر آپ دیکھ لیں، جنہوں نے نماز ادا کر کے پہنچے اور جو انہوں نے وہاں پہنچ کر نماز ادا کی، دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کہا کہ دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ سبحان اللہ سر، کیا بہترین فیصلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ اوہ کیا بات ہے! کیا دیکھیں نا، وسلم۔ جب زرتاج صاحبہ ایک بات سمجھیں، جب آپ کی ترجیحات میں اللہ اور رسول ہو تو آپ کے فیصلے ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ آج امت ان فیصلوں کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہی ہے، شیطان کے پیچھے چل رہی ہے، اور طاغوت کے پیچھے چل رہی ہے، تو ذلت اور پستی مقدر ہے۔ بے شک اچھا، بے شک۔ اب بڑے غور سے سنیں کہ بڑے سبق آموز ہیں یہ واقعات۔ اچھا، اب دیکھیں یہ یہود بھی بعض لوگ کتنے عقل مند ہیں۔ آپ پیج 427 پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا دیکھیں۔ ان کا ایک سردار تھا جو یہود تھے، کون سے یہود؟ بنو قریظہ کے۔ بنو قریظہ۔ جی، اس نے 3 تجویزیں رکھی ان کے سامنے۔
ایک تو یہ ہے، پہلی انہیں کہ یا تو اسلام قبول کر لو اور دین میں داخل ہو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اپنے بچوں کو محفوظ کر لو، کیونکہ جب اسلام قبول کر لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں گے۔ اب سنیں، ایک تجویز تو یہ تھی، دوسری تجویز یہ تھی، یہ بڑی اعلیٰ تجویز ہے، سب سے اعلیٰ تجویز یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، تم بھی محفوظ، بچے بھی تمہارے محفوظ، اور تم اللہ کے دین پہ آ جاؤ۔ دوسرا اس نے کہا کہ اگر یہ تمہیں قبول نہیں ہے تو اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دو، پھر تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑو اور پوری قوت سے ٹکرا جاؤ۔ تو یہ دوسرا اس کی تجویز تھی۔ تیسری اس کی تجویز تھی کہ ایک کام کرو، ان کو یہ پتا تھا یہودی کتنے دھوکے باز ہے، سنیں ذرا، کہ سنیچر کے دن، ہفتے کے دن اللہ نے ان کو منع کر رکھا ہے کوئی کام نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ہفتے کے دن حملہ کرو تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا، مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ہفتے کے دن تو یہ حملہ کریں گے نہیں، جب آپ بالکل اچانک حملہ کریں گے تو وہ، تو تینوں تجویزیں اس نے رکھی اور تینوں تجویزیں انہوں نے ریجیکٹ کر دی۔ یہ وہاں ایک بات یاد رکھیے، سب سے پہلی تجویز میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر یقین کر لو، یہ تمہارے لیے بہترین۔ اگر یہ اسی کے لیے اللہ نے نبی بھیجا تھا، اسی نبی کی انہوں نے مخالفتیں کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس دین کو راستہ روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، چاہے وہ بنو قریظہ ہوں، چاہے وہ بنو قینقاع ہوں، چاہے وہ بنی نذیر ہوں۔ لہٰذا اب انہوں نے جب وہ ریجیکٹ کر دی تینوں تجویزیں، تو سردار جو کعب بن اسد ہے وہ کیا کہتا ہے، دیکھیں کتنی پیاری بات کی ہے اس نے، بالکل سینٹر کا پیرا ہے۔ اس نے جھلا کر کہا تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری۔ اگر تم ہوش مند ہوتے تو تم ان تجویزوں پر غور کر کے اور پہلی تجویز مان لیتے، لیکن یہود نے کبھی، دیکھیں نا، اچھا اس کی وجہ کیا ہے، بڑا غور سے دیکھیں، یہ اس طرح پڑھ کے گزر نہ جایا کریں۔ یہود نے انبیاء کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سب سے جو بہترین ہستی تھی، جو ہماری سارے دکھوں کا مداوع تھی، وہ انبیاء تھے۔ ان کو انہوں نے قتل تک کیا، ایسی بدبخت قوم ہے۔ تو وہ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، آج ہماری ذلت کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ نے وہ نبی بھیجا جس کے ہم یہ پڑھ کے واقعات اور حیران پریشان ہیں کہ انسانیت کی کیا معراج ہے جو اس نبی میں نہیں ہے۔ کتنی بدبخت قوم ہے ہم کہ اس نبی کو ٹھکرا کر کن ذلتوں سے دوچار ہیں ہم۔ سوچیں، ہزار بار سوچیں۔ بہرحال انہوں نے، دیکھیں جب سر جی، ایک، سر جی یہ جو جی فرمائیے۔ جی سر جی یہ جو پہلے پوائنٹ میں انہوں نے بات کہی ہے نا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ واقعی نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہی ہے جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو، یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے جو اس نے ان کے سامنے پیش کیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو ان کے تورات میں، انجیل میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ان کو بتا چکے تھے، ان کو پتہ تھا، لیکن بنی اسرائیل کو آپ اچھی طرح سمجھیں، وہ اس نبی کو ماننے کو تیار نہیں تھے جو عربوں میں پیدا ہوا، جن کو امی کہتے تھے وہ۔ لہذا ان کی ذہنیت کو سمجھیں، اور آج بھی وہی ذہنیت ہے جس نے دنیا میں، ہمارے کل ساتھی نے بتایا نا کہ پوری دنیا میں جنگوں کا سلسلہ انہوں نے جاری کیا تاکہ ہتھیار بیچیں، پیسہ کمائیں، اور پھر اپنے غلط عزائم پہ چلیں۔ سر یہ عبداللہ بن سلام بھی تو یہودی تھے نا جو مسلمان ہوئے تھے، اور حضور بالکل صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھ کے سب سے پہلے وہ انہوں نے کہا جی بالکل یہ سچے نبی ہیں۔
اور ہماری انصار کتابوں میں صاحب ان کا ذکر ہے۔ آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن ان صالح نبی، صالح بنی اسرائیل کو جنہوں نے ایمان لے آئے ان کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، صحیح ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میں ان کو دوہرا اجر دوں گا۔ ذرا نوٹ فرمائیں ان کو کتنی زبردست اٹریکشن تھی اسلام قبول کرنے میں، لیکن بدبختی کی انتہا دیکھیں، تعصب بالکل دیکھیں۔ بالکل صحیح۔ جی، تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیں، دیکھیں یہ اللہ کے پر ایمان لانا اور اس ایمان کے تقاضے پورے کرنا یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اور ان کو سزا بھی ڈبل اسی لیے مل رہی ہے سر، کہ یہ نشانیاں دیکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے نافرمانی بالکل کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک مقولہ ہے جو بڑا تجربے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں رب رس سے تے مت کھسے، مت کہتے ہیں عقل کو۔ اب رب ان سے ناراض ہے، ان کی عقل کام نہیں کر رہی یہودیوں کی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب ان کے پاس ایک بڑا سبق آموز واقعہ جو میں آگے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابو لبابہ جو ہیں وہ ایک بڑے صحابی ہیں، لیکن ان کی یہود سے بڑی دوستی ہے۔ وہ وہیں رہتے ہیں جہاں یہود رہتے ہیں، مال بچے بھی وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جناب آ کے جب آئے ان کے پاس تو ان دہائی دے دی کہ آپ کوئی ہماری مدد کریں۔ ان کو پتا تھا یہ مسلمان ہیں، اور اتنے دہائی دی کہ اب اس کے پیج آپ 427 میں دیکھیں، اینڈ پہ لکھا ہے اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی، اور انہوں نے کہا ابو لبابہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ اب اس سے پوچھ رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ انہوں نے فرمایا لیکن اپنا ہاتھ حلق کی طرف، یعنی تم معافی مانگو گے تو پھر تمہیں قتل ہونا پڑے گا۔ یہ اس بندے نے کہہ دیا ان کو۔ اچھا، اب یہ شخص جو تھا، ذرا میں جو آپ کو بتا رہا ہوں ذرا غور فرمائیں۔ اس نے جا کے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ایک ستون سے باندھ لیا، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا۔ کیوں؟ یہودیوں کی دوستی کس قدر ناگوار ہے انبیاء کو، خاص کر نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ ان کی بات ان کو پتہ تھا کہ یہ نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ میں تو یہودیوں کے اندر رہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں صاف بتایا، میں آپ کو 4 پیجز کی آیات بھیج چکا ہوں جس میں اللہ نے سختی سے منع کیا ہے ان کے درمیان رہنا، دوستی کرنا۔ یہ حسن سلوک الگ بات ہے، لیکن یہ بات اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ہر کب ناگوار تھی۔ بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، اور اب جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہوں نے بالکل ان کو کچھ کوشش یہ تھی کہ ہم اسی طرح یہاں سے نکل جائیں جس طرح کون نکلے ہیں؟ بنو قینقاع۔ نظیر۔ شاباش، بنو قینقاع اور بنو نذیر ہمیں جلا وطن کر دیں لیکن ہمیں قتل نہ کریں۔ اچھا، اس کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ اپنے جہالت کے زمانے میں ان کے حلیف تھے کہ وہ جو فیصلہ دیں گے ہمیں قبول ہے۔ اس پہ وہ راضی ہو گئے۔ اچھا، ان کو یقین تھا کہ کیونکہ یہ ہمارے حلیف رہے ہیں، اب ذرا نوٹ کریں، حلیف یہودیوں کا ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے بعد ایمان لانا، اور ایمان بھی سچا پکا لانا، یہ حضرت سعد کی اس مثال میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہودیوں کے تو یہ عزائم اور یہ ارادے اور یہ ان سے توقع تھی، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ بہت بڑا جرم تھا ان کا۔ آپ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں کہ اگر وہ اندر سے حملہ کرتے۔ آج بھی دیکھیں، یہ جو آپ اس کے پیج کو پڑھیں نا، آپ کتاب کے
4:30 پر، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ لوگ بڑے پاورفل تھے. اگر یہ لڑتے تو وہ 3,000 کا لشکر اپنی جگہ، لیکن یہ بھی بڑے اکوپڈ تھے، کڑے گڑیاں بندے اپنے تیار. لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح روب ڈالتا ہے اس نبی کا، تو روب کا تو قرآن بھی کہتا ہے. اب جناب جب یہ فیصلہ رہتا ہے سعد بن معاذ پر، وہ بیمار، وہ ان کا ایک زخم آیا تھا، ان کو لایا گیا گدے پر، وہ پہنچے اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دو اور ان کے بچوں اور بیوی لڑکوں، بچوں اور خواتین کو غلام بنا لو. پتہ ہے حضور نے کیا کہا سر اس فیصلے یہ پر؟ جی سر یہ حضرت ابو لبابہ کا تھوڑا کلیئر نہیں ہو پا رہا. میں آ رہا ہوں اس کی طرف، میں آ رہا ہوں، اچھا ٹھیک، ٹھیک ہے، آ رہا ہوں، کیونکہ آگے ٹھیک، اس کا قرآن آپ کی کتاب میں آگے ذکر ہے. ٹھیک ہے. لیکن حضرت سعد بن معاذ نے کمال کا فیصلہ دیا. حضور نے فرمایا یہ وہ فیصلہ ہے جو ساتوں آسمانوں پر یعنی رب کریم نے کیا ہے کہ ان کے مردوں کو، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پکا نبی مانتے ہوئے غداری کی یہ انتہا کر دی. اور آپ دیکھیں یہ لڑ سکتے تھے، ان کے پاس جو ذرائع اور وسائل تھے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھے. قلعے گڑیاں ان کے موجود تھے، اور مسلمان تو باہر کھلی فضا میں تھے، گرمی سردی سب موسم، اور ان کے پاس کھانا ہر چیز موجود تھی، ہتھیار موجود تھے. لیکن یہ ہے اللہ کی تائید اور نصرت، یہ ہے اللہ کا دلوں میں ڈالا ہوا روب کہ مسلمان جس ایمان اور جس جذبہ شہادت سے سرشار تھے، اللہ ان کے تائید اور نصرت پر کر رہا تھا. اور انہوں نے جناب کافروں کو، ان یہودیوں کو جس طرح انہوں کو ذلیل و رسوا کیا وہ آپ کے سامنے. اچھا، اس پہ تو عمل ہو گیا کیونکہ انہوں نے ایگری کر لیا. اور اب ایگری کرنے سے پہلے انہوں نے بڑی منتیں کی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ ہے، دیکھیں وہ صاحب ایمان تھے اور انہوں نے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت اور اللہ کے دین کی تائید اور نصرت میں برحق فیصلہ کیا. ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہو گئے، جو مسلمان ہوئے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. اچھا، یہ تو معاملہ تھا ان کا یہود کا. اب بالکل آپ نے، انصار بھائی نے صحیح سوال کیا کہ بھائی ابو لبابہ کا تو میں نے چھوڑ دیا کہ وہ ان کو باندھ دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہ کر لے. یہ آپ کے اگلے پیجز پہ موجود ہے. کیوں؟ انہوں نے ایک ایسا جرم کر رکھا تھا، باوجود اس کے کہ وہ صحابی تھے، ایک مسلمان تھے، اچھے مسلمان تھے، لیکن وہ یہودیوں کے ساتھ دوستی اور تعلق اور دلی دوستی، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور جب ان کی آئی، اللہ کی طرف سے معافی آئی، تو پھر ان کو کھولا. اور انہوں نے بھی کہا کہ مجھے نبی کریم دیکھیں کس پائے کا ایمان ہے ان کا. وہ اپنی جگہ ان کی جو غلطی تھی، تو وہ کہتے ہیں مجھے کھولیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے. جب اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان آیا وہی بذریعہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر آپ نے ان کو کھول دیا. یہ جناب صورتحال ہے. تو بنی نہیں، قریظہ یہاں پہ ایک سر یہ ایک تھوڑا کلیئر کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گئے تھے یا خود سے چلے گئے تھے دیکھیے، یہودیوں کے پاس؟ نہیں نہیں، وہ وہاں رہ رہے تھے. دیکھیں نا، جب یہاں دین کتاب میں لکھا ہے جی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. ابو لبابہ ان کے حلیف تھے، ان کے باغات آل اولاد بھی اسی علاقے میں تھی. تو جب ابو لبابہ وہاں پہنچے تو مرد حضرات نے دیکھ کے رو پڑے، عورتیں اور بچے دھاڑے مار کے رونے لگے. اس کیفیت میں ابو لبابہ پر رکت طاری ہو گئی اور انہوں نے یہودیوں سے کہا، یہودیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اتحاد ڈال دیں؟
یہاں پہ انہوں نے ایک اشارہ کیا اپنے حلق کی طرف، جس کا مطلب تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ میرا سوال سر یہ ہے، اسی بات پہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہسٹری میں کہیں پڑھا ہوگا آپ نے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کانسینٹ سے گئے تھے یا خود سے چلے گئے تھے؟ دیکھیں میری بات سنیں، سر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بڑا واضح ہے، قرآن بڑا واضح ہے، سر اور ان کو وہاں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ یہودیوں کے ساتھ رہیں اور دوستی کریں اور وہ آپ سے راز معلوم کریں، کبھی بھی نہیں ہو صحیح سکتا۔ صحیح بات ہوگی، لہذا صحیح ہو گیا، جو کلیئر ہو گیا۔ کچھ کلیئر ہو گئی بات۔ جی سر، جی سر، بالکل ہاں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اجازت لے کے گئے ہوتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھولا کیوں نہیں؟ انہوں نے اللہ کے صحیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کھولوں گا جب اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی تو۔ ہے، بالکل صحیح ہے، آپ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ بالکل صحیح، کلیئر ہو گیا، تھینک یو، اچھا، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اب جب یہ قبیلہ اس کو اس طرح تہس نہس کیا گیا تو بڑے ان کے مال تھے، تو آپ کے پیج 432 پہ اگر آپ دیکھیں تو کس طرح اس کی تقسیم ہوئی، تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہ سوار تھے، گھوڑے والے تھے، ان کو 2 حصے اور پیدل کو 1 حصہ دیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سعد بن معاذ جو تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس کا زخم کتاب نہ لا کر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور کتنا پیارا صحابی ہے اللہ کا کہ رسول کا، کہ صحیح، آپ آخری پیرا پڑھ رہا ہوں، صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ امام ترمذی نے حضرت انس کی ایک حدیث روایت کی ہے اور صحیح بھی قرار دیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ اللہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے! اور دیکھیں سبحان اس اللہ، فیصلے کا اللہ نے کتنی قدر کی ہے۔ سبحان اللہ، بے سبحان شک۔ اللہ، سبحان اللہ۔ سر تو یہ ریپیٹ کر دیں ذرا یہی وقت جی، تھوڑا میں نے سا۔ آپ سے گزارش کی ہے نا کہ یہ آپ کا پیج 432 پر آخری پیرا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے انعامات کے حوالے سے، کہ بخاری مسلم دونوں میں بتایا گیا ہے کہ ایک تو ان کی موت پر اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا، اتنا اس کا امپیکٹ تھا اس موت کا کہ اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔ اور دوسرا، ان کا جنازہ اتنا ہلکا تھا کہ لوگوں نے کمزور لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بہت ہلکا ہے جنازہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہلکا اس لیے ہے کہ فرشتے یہاں موجود ہیں جو اس کو جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں، تمہیں تو اس لیے ہلکا لگ رہا ہے۔ یعنی کس قدر ان کی عزت ہوئی ان کی موت پر، تو آپ سوچیں کہ برزخ میں کن انعامات کے وہ مستحق، محشر میں کس اعزاز کے وہ مستحق، جنت میں کس طرح نبی کے صحابہ، ایسے صحابی جنہوں نے وہ فیصلے کیے کہ جو فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق تھے، تو کتنا بڑا اعزاز ہے ان کے لیے۔ یہ تھی جناب، ہم نے بڑی تفصیل سے، اب مدینہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا، کس سے؟ یہودیوں سے، کیونکہ آخری قبیلہ بھی جو تھا وہ بھی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اور میں آپ کو خلاصہ بتا دوں، اور آپ اگر لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کہ ان تینوں قبیلوں کا بنو قینقاع کا 2 ہجری میں جلاوطنی ہوئی، بنو نذیر کی 4 ہجری میں ہوئی، اور بنو قریظہ کی 5 ہجری میں۔ تو 5 ہجری میں سارے یہود جلاوطن ہو کر ان کی اکثریت جو ہے وہ سیٹل ہو گئی خیبر میں۔ اور خیبر کا حملہ 7 ہجری میں آئے گا، وہ انشاءاللہ بڑی تفصیل سے دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو وہاں سے ڈسلاج کیا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھ کیا مال غنیمت آیا وہاں سے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ
اب جو وقت باقی ہے 15 منٹ، میں نے آپ کو سورہ احزاب پہ تبصرہ ہے، اور وہ ہے ساری جنگ احزاب پر تبصرہ لکھیں، اور آپ کے سامنے ہے جو میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، جس میں ساری وہ آیات ہیں۔ اس کے پیج 16 پر ہے کہ غزوہ خندق یعنی احزاب میں قرآنی تبصرہ سورہ احزاب میں، اور 10 سے 27 آیات ہیں۔ جی میں آپ کے سامنے ان کو پڑھ رہا ہوں، آپ ان کو سمجھیں۔ اگر ان کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ میں نے پڑھایا ہے آپ کو کہ جنگ بدر پہ تبصرہ سورہ انفال میں، اور جنگ احد میں تبصرہ سورہ آل عمران میں۔ ساری آیات آپ کے سامنے ہیں اسی ہینڈ آؤٹ میں جو 30 پیجز کا ہے۔ خدا کے لیے ان کو پڑھیے، سمجھیے، تاکہ قرآن اور سیرت کا ہمیں آپس میں تعلق سمجھ آئے۔ اب آئیے ذرا سورہ 9 سے لے کر آیت 9 سے لے کر 27 تک اللہ تعالیٰ کس طرح تبصرے کرتے ہیں، نوٹ فرمائیں۔ اور آج ہم پتہ نہیں کس کس گندی عورتوں کے گانے سن کر اپنے فوجیوں کو آگے، قرآن کی آیات اور ان چیزوں نے کتنا اثر دکھایا کہ دنیا پر اسلام غالب ہو گیا، اور آج ہم انہی اینٹی اسلامک، اینٹی قرآنک، اینٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کر رہے ہیں، اور دیکھیں ذلت اور پستی، اور ملک امتیں کس طرح تقسیم ہو رہی ہیں فرقوں میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جنگ عذاب آپ نے ساری پڑھی ہے، سمجھی ہے، سنیں۔ اللہ فرمائے یا ایہا الذین آمنو اذکروا اللہ، ہاں اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے مومنو ذرا یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تمہیں دی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس فوجیں آ گئیں، اور فوجیں بھی کہاں سے؟ کچھ اوپر سے، کچھ نیچے سے، کچھ مغرب سے، کچھ مشرق سے، اور فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان پر طوفانی ہوا بھیجی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور وہ لشکر بھیجے تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ کون سے لشکروں کا ذکر ہے جو ان کو نظر نہیں آ رہے تھے مسلمانوں کو؟ فرشتوں کے لشکر تھے۔ فرشتوں کے لشکر، فرشتوں کی سبحان تائید اللہ، اور نصرت۔ سبحان وَكَانَ اللہ، اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ تو جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ کیا میں اور آپ، اگر یہ ذہن میں ہمارے ہو، یہ یقین ہو، تو ہم کوئی برا عمل نہ کریں۔ کیوں؟ وہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن بڑی شرمندگی کا باعث ہوگا۔ تو اس آیت میں تائید الہی کے کرشموں کی یاد دہانی ہے کہ عین اس وقت جب وہ کفار مکہ، یہود، قبائل سارے آپ کو تباہ کرنے کے لیے، تو اللہ کی تائید کے جو کرشمے ہیں ان کو ذرا نوٹ کرو۔ یہ تھی آیت نمبر 9۔ کوئی سوال؟ آیت نمبر 10 میں ذرا اور اس کو کھول دیا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، یعنی مغربی اور مشرقی سمتوں سے، ایک اونچی تھی ایک نیچی تھی، تو اس لیے کہا کہ اوپر سے اور نیچے سے، دونوں سمتوں سے آئے۔ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا قرآن کا اس صورتحال کا بیان ہے کہ مارے خوف کے جو کمزور کافر تھے، ان کا یہ حال تھا کہ ان کے آنکھیں پتھرا گئیں اور ان کے کلیجے گلے تک آ گئے۔ اور وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ آگے آ رہا ہے کہ کس طرح منافقوں نے کیا گمان کیا اور مومنوں نے کیا۔ بڑے غور سے دیکھیں۔
آیت 11 میں اللہ تعالیٰ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ یہود، مکے والے سارے قبائل مل کے مدینوں کو رومنے آ گئے تھے۔ تو اللہ نے کتنی خوبصورت طریقے سے اس کی منظر کشی کی ہے۔ سبحان اللہ سر، یہ آپ جنگ کا واقعہ پڑھ کے اور پھر یہ آیات پڑھ کے تو کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے اللہ کہ اکبر، ایمان والوں کو مزہ آتا ہے کہ اب آگے دیکھیں کتنی زبردست بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہ اوپر اللہ نے کہا نا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرتے تھے۔ اب ذرا سورہ احزاب کی 12 آیت میں آپ کے پاس وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جب منافق یہ کہتے تھے اور وہ لوگ جن کے دل میں مرض تھا، کمزوری کا، نفاق کا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں وہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھے۔ اس نبی صادق اور اس اللہ کے وعدوں کو جو جھوٹ کہہ رہا ہے، سوچیں یہ منافق کتنے بدبخت تھے۔ اور یہ تھا وہ جو اوپر اللہ نے کہا نا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، یہ کام کس نے کیا؟ منافقین نے اور کمزور دل لوگوں نے۔ اب سر انہوں نے جی، یہ تھوڑا سا دوبارہ اس کو ایکسپلین کر دیں گے کہ جو 11 نمبر آیت ہے اس کی سورہ احزاب کی، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے، یہ کن کے بارے میں ہے بری طرح ہلا مارے گئے؟ یہ مومنوں کے بارے میں ہے۔ دیکھیں نا، اس سے بڑی کوئی آفت آ سکتی تھی کہ 10,000 کا لشکر سر پہ کھڑا ہے، اندر سے یہودی جو ہیں وہ بھی پر تول رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی، کس بری طرح ہلا مارے گئے تھے مومنین۔ جی سر، جی جی ٹھیک ہے بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی سر، جی اب آ گئی سمجھ رہا اچھا، اب یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا اہل الیثرب، اے مدینے والو، لا مقام لکم فرجعوا، آج تمہارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹھہرنے کا موقع نہیں، چلو واپس پلٹو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اس صورتحال سے دو چار منافقین کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کیسے دیکھیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت لیتا ہے فریقم منہم، ان میں سے کہ گروہ، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہتے ہیں، یہ ہیں منافق کیا کہتے ہیں؟ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر تو خالی ہیں، کوئی مرد وہاں نہیں ہے۔ وما ہی بعورہ، اور یہ خالی نہیں تھے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ڈپیوٹ کیا ہوا تھا، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کیسے، آپ پوری آیت کو سمجھیں، این یریدون الا فرارا، منافقین کا مقصد صرف وہاں سے کسی طرح سے بھاگنا تھا، فرار حاصل کرنا تھا، تو اس کے یہ بہانے لگا رہے تھے۔ ان کے بارے میں قرآن دیکھیں کس طرح بتا رہا ہے، وَلَوْ دَخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آتے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور اس وقت انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی۔ کیا مطلب؟ کہ ان منافقین کو اگر کافر گھس آتے اور ان کو موقع دیا جاتا کہ یہ اپنی چالیں چلیں، فتنے میں برپا کریں، لَآتَوْهَا مَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، تو یہ اس میں جا پڑتے اس فتنے میں، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا، کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو چال چلنا چاہتے تھے وہ چل گزرتے، ان کو کوئی ڈر نہ ہوتا، کوئی خوف نہ ہوتا۔ وَلَقَدْ كَانُوا، تحقیق، وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، انہوں نے اس سے پہلے بھی اللہ سے وعدے کیے، لا یولون الادبار، کہ وہ اپنی پیٹھیں ہرگز نہیں پھیریں گے، وہ بھاگیں گے نہیں اس صورتحال سے۔ یہ سر جی یہ احد کے وقت، احد کے وجہ سے ہے کہ یہ احد کے وعدے کیے تھے جب؟ دیکھیں، یہ
ہمیشہ سے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے رہے ہیں، اور اس کے معاملے میں ابھی آگے آ رہا ہے جو مومنین کا طرز عمل ہے وہ آپ دیکھیں گے. تو یہ جی یہود جو تھے یہ زبانی کلامی موقع بموقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ اب دیکھنا اب جب جنگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے. لہذا یہ صرف اس کی بات نہیں ہے غزوہ احد کی، بلکہ ہر معاملے میں انہوں نے زبان کے بڑے شیر تھے. تو انہوں نے وعدے کیے لا آتوها ما تلبسوا بها الا یسیرا، تو یہ اس فتنے میں بڑی آسانی سے داخل ہو جاتے مسلمانوں کے خلاف. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، کہ انہوں نے اللہ سے پہلے وعدے کیے ہیں کہ لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھے نہیں پھیریں گے. وَكَانَ عَهْدَ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ اکبر. اللہ ہر وعدے کے بارے میں سوال ہوگا ہم سے، جو ہم نے وعدے کیے ہیں اللہ کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے ہیں، اس کا سوال ہوگا. اور اللہ ان سے کہتا ہے سنیں، غور سے سنیں کس طرح مومنوں کو آج ہمیں بھی اس بات کی دعوت دی ہے. کل اے اللہ کے رسول اعلان کر دیجئے لن ینفعکم الفرار ان فررتم، تمہارا بھاگنا، تمہارا فرار ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. کس سے؟ من الموت او القتل، نہ موت سے نہ قتل سے. کیوں فائدہ نہیں دے گا موت اور قتل سے ان کا بھاگنا؟ کیوں نہیں فائدہ دے گا؟ جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں تو موت تو آنی ہے ایک نہ ایک دن. آپ ذرا اس طرح کیوں نہیں کہتے کہ یہ موت کا وقت، موت کی جگہ مقرر ہے، وہ آ کر رہے گی، لہذا یہ تمہارا بھاگنا کسی کام نہیں آئے گا. اگر وہ لکھا ہوا ہے تو وہ آ کے رہے گا. یہ ہے وہ یقین جو مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے کہ موت کا وقت اللہ نے جگہ بھی اور وقت بھی مقرر کر دی ہے. ہم ڈٹ کے اللہ کے دین کے لیے کام کریں. موت جب آنی ہے تو جب مقرر وقت پہ وہ آ کے رہے گی. اذا لتمتعون الا قلیلا، اور اس زندگی کا مزہ لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں ملے گا، اور چند دن زندہ رہ جاؤ گے. لیکن اگر وہاں شہید ہو جاتے جنگ میں، اور اللہ کے ہاں تمہیں وہ مرتبے ملتے کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں تھے. نوٹ فرمائیں ذرا، رب العالمین کے ایمان کے لیے جان دینا قرآن کی دوسری آیت موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کہتے ہیں مومنوں نے تو سودا کر لیا ہے کہ جنت کے عوض وہ جان کا قربان کریں گے. اب اللہ کہتے ہیں کل من ذا الذی یعصمک من اللہ، کون ہے وہ ہستی جو تمہیں اللہ سے بچا لے. ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسی برے ارادے کا فیصلہ کر لے، او ارادہ بکم الرحم، یا رحمت کا. تو رحمت اور نکمت، نکمت کہتے ہیں جو نعمت کے الٹ، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مصیبت میں مبتلا کر دے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے عین عدل اور حکمت پر ہوتے ہیں. یہ اللہ آپ کو پتہ ہے سرچشمہ ہے علم کا بھی، حکمت کا بھی، اقتدار اور اختیار کا بھی. اور پھر اللہ کیسی ہستی ہے؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ ولی اور نہ کسی کو مددگار پائیں گے. کوئی اللہ العزیز ہے، وہ غالب ہے. اچھا، اب منافقین کی سازش کی طرف ایک اور اشارہ سنیں. قد یعلم اللہ، یقیناً اللہ نے جان لیا، الموقعین، وہ جو رکاوٹ ڈالتے ہیں. کس میں رکاوٹ؟ اللہ کے دین میں رکاوٹ. تو اللہ کہتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتے ہیں، الموقعین منکم والقائلین لاخوانہم، جو خود بھی رکاوٹ بنتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہلم الینا، ہمارے پاس آؤ کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، اس سے بھاگو، جنگ سے، جہاد و قتال سے. ولا یاتون البأس الا قلیلا، جو لڑائی میں حصہ لیتے ہیں تو بس نام گنوانے کے لیے. کیوں کہ ان کو آنا پڑتا ہے، اگر ورنہ لوگ ان کو تانے دیں اور ان کو کہیں کہ یہ تو منافق ہیں، اس لیے وہ نام
گنوانے کے لیے آپ وہاں شامل ہو جاتے ہیں، اندر سے وہ سخت خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشخۃ علیکم، جو تمہاری ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، اشخۃ بہت سخت بخیل ہیں، علیکم تمہارا ساتھ دینے میں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خوف کا وقت آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ تو ان کو دیکھے گا، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يَخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو کیا دیکھے گا ان کو؟ تو اس طرح دیکھے گا کہ وہ دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو۔ یہ ہے بزدلوں اور منافقوں کی صورتحال جب ان کا حالات سخت حالات سے سابقہ پڑتا ہے۔ آگے مومن کا آ رہا ہے، سنیں بڑے غور سے، اولئک لم یؤمنوا، یہ تو ایمان لائے ہی نہیں ہیں۔ اب ان کا انجام دیکھ لیں، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے سارے جو کیے کرائے تھے ختم کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دے۔ اللہ کے لیے کیوں آسان ہے بھلا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی اللہ کے لیے کیسے آسان ہے، جلدی بتائیں۔ اس کے العدل صفت کی وجہ سے، کیونکہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ نہیں، یہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر اس لیکن اللہ کے لیے آسان کیسے ہے؟ اب بڑے غور سے سنیں، آپ دونوں کے جواب کو جب میں ملا کے بتاؤں گا نا تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ کے لیے اس لیے آسان ہے کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے ججز نہیں ہیں، یہ ہمارا جج سسٹم نہیں ہے، وہ تو ایک بڑا عدل پر بیسڈ ایسا کوئک سسٹم ہے کہ اللہ کے علم میں ہے سب کچھ۔ اللہ کرنے پہ آتا ہے تو اس کا نظام اتنا زبردست ہے کہ فوراً برحق فیصلہ سامنے آیا، اس لیے اللہ پر آسان ہے۔ ہم اللہ کو اپنے نظاموں پر ہرگز انسان کے جو مین میڈ وسائل اور ذرائع ہیں اس پر اس کو قیاس نہ کریں۔ وہ بڑے دیکھیں نا، اعمال نامہ سامنے ہے، اس کو دیکھ کے خود انسان پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو ہر چھوٹی اور بڑی چیز موجود ہے جو میں نے کی ہے، لہذا اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ اچھا، اب ان منافقوں کی بڑی تفصیل سے قرآن نے بات کی ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، وہ تو رات کو طوفان آیا تو چلے گئے نا، لیکن منافقوں کو دل میں ابھی بھی خوف ہے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر یہ پھر حملہ آور ہو جائیں، یودو تو وہ چاہیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب یسائلون عن انبائکم، تو یہ شہر یس میں نہ ہو۔ الونا ہے سر جی، یس جی الونا، سر جی یس الونا ہے، ہاں، یسا الونا آپ نے پڑھا نا، یس الونا ہے۔ یسألون، سوری، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ کاش ہم اس جنگ میں نہ جاتے، یہاں نہ ہوتے، ہم کئی بار دور بستی میں بیٹھتے ہوتے اور خبریں سنتے رہتے، لیکن ہماری بدبختی بقول ان کے کہ ہم تو یہاں شامل ہیں، تو ان کی اصل چاہتے یہ ہیں کہ وہ یہاں ہوتے ہی نہیں اور بار دور بیٹھے ہوتے خبریں سن رہے ہوتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر وہ آپ کے ساتھ ہوں، ما قتلوا الا قلیلا، تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں۔ یہ دیکھیں کس قدر کھول کے یہ آیت 20 تک اللہ تعالیٰ نے 9 سے 20 تک جو منافقین ہیں ان کا کیا رول تھا، ان کے کیا طرز عمل تھا، پورا کھول کے بیان کیا ہے۔ اس سے بہتر بیان کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اب آخر دیکھیں، اب اس پوری ساری کے بعد کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ان حالات میں کون تھا؟ خود نبی کریم صلی نبی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم۔ علیہ وسلم۔
جس طرح انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، جس طرح ان حالات میں انہوں نے خندق کھودی، خندق کے بعد پھر کس طرح کتنے مشکل ترین حالات آئے، تو وہ نمونہ ہے آپ کے لیے۔ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہمارے لیے نمونہ، کاش ہم سمجھتے ہوتے، آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ لیکن ایک شرط ہے بڑی، کون اس نبی کو نمونہ مانے گا؟ اس کو لمن کان یرجو لمن اللہ کان والیوم یرجو اللہ والیوم الآخر ہوئے ہوئے، آخر عہدہ کرنا۔ اگر قرآن کے آپ ساتھ۔ اس دو چیزوں سے خالی ہیں نا، پھر آپ اس کو رول ماڈل نہیں مان سکتے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں ہیں، ایمان اللہ پر، اور ایمان کس پر؟ یوم آخرت پر۔ آخرت پر۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ آج جس چیز ہم اس کو رول ماڈل کیوں نہیں مان رہے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے کہ ہم اس کو، ہمارا ایمان نہیں ہے نہ اللہ پر نہ آخرت پر کر۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیں۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں سمجھے؟ جی جی سر، سر جی جی سچی بڑی گہری بہت بات ہے۔ اہم آیت ہے کہ اللہ پر جو اس کو رول ماڈل سمجھ کے اپنی زندگی وہ شخص گزارے گا جس کو اللہ پر، توحید پر کامل یقین ہو اور آخرت کا کامل یقین ہو۔ آج دونوں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، اللہ پر ایمان بھی اور آخرت پر ایمان بھی، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ رول ماڈل ہمارے نہیں ہیں جو اصل رول ماڈل ہے۔ اچھا، دو شرطیں تو یہ تھی نا کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر، اور تیسری شرط بھی یہاں موجود ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کرے گا۔ یہ اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے بھلا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جس کو ذکر یہ نہیں ہے صفات کہ الہی تصویر کا اٹھا کے یقین ہو۔ شہر میں سب کو دکھاؤ کہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ سر ذکر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، ہر کام میں اس کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اللہ زبانی کے ذکر احکامات بھی، پر۔ سنے غور سے، آپ نے ٹھیک کہا، زبانی ذکر بھی، عملی ذکر بھی، اور عزم اس بات کا کہ میں نے ہر کام اسی اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، جس سے منع کیا اسے رک جانا۔ یہ ہے ذکر کی عملی شکل۔ اور زبان سے جب ذکر کرتے ہیں پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ، تو اللہ شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ تو بندہ اللہ کے ذکر میں ہے، میری کیا سنے گا؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ذرا دیکھیں تبصرے میں اللہ تعالیٰ کس طرح، اب سنیں بڑی پیاری بات، بالکل اس کے اپوزٹ مومن کیا کرتا ہے۔ منافق کا تو سمجھ آگے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب ان لشکروں کو، حملہ آوروں کو مومنوں نے دیکھا، قالوا، تو وہ کہنے لگے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور رسول کی بات بالکل سچی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، پیچھے آپ نے دیکھا منافق کہتا ہے بدبخت کہ پتہ نہیں یہ کیا جھوٹ بولتے رہے، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں تو باہر پیشاب کے لیے بھی نکل نہیں سکتے، اتنے بار فوجیں کھڑی ہیں، اور یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ، تو مومن کیا کہتا ہے، صدق اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ کتنا سبحان اللہ، یقین ہے! سبحان اللہ۔ اور بالکل ان کو یقین تھا کہ جب اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے تو کافر اسی طرح فوج در فوج آئیں گے، لیکن ان کو یقین اور توکل اور امید ہے اپنے رب سے، رب نے ان کو فتح دی۔ دیکھیں بڑی اہم باتیں ہیں یہ، ما زادوہم الا ایمانا و تسلیما، اس واقعے نے ان کے اندر ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ کافر تو وہاں ڈر رہے تھے، آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، یہاں دیکھیں مومنوں کا حال دیکھیں، اور پھر اللہ کیسے تعریف فرماتے ہیں، من المؤمنین رجال، انہی مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اللہ سے کیا وعدہ ہے مومن کا؟ جلدی بتائیں۔
جو شہادت کے منتظر ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، اس کلمے کا اگر مفہوم ہمیں پتہ ہوتا نا، یہاں اللہ کا ان دیکھیں بات کو سمجھیں، یہاں ان کا عہد یہ تھا کہ میں اس جان جو اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ من المؤمنین رجالا صدقوا ما عہد اللہ علیہ، ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اللہ سے وعدہ یہ تھا کہ یہ جان آپ نے دی ہے، میں اسی آپ کے راستے میں قربان، انہوں نے قربان کر کے دکھائی۔ بدر کے شہداء کو دیکھیں، احد کے شہداء کو دیکھیں، اللہ اکبر۔ فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے کوئی اپنی نظریں پوری کر چکا ہے۔ ان کی نظر کیا تھی؟ کہ میں نے اپنی جان قربان کرنی ہے اللہ کے راستے میں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور کچھ دوسرے ہیں جن کو وقت آنے کا انتظار ہے۔ یہ ہے مومن۔ کیا میں اور آپ واقعی یہ اپنے اندر یہ عزم اور جذبہ رکھتے ہیں؟ جی اللہ سر جی، کسی حد تک۔ اللہ اکبر، یہ مومن کا ہونا چاہیے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس عہد پر کہ ہم نے جان اللہ کے راستے میں پیش کرنی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کیوں لی ہے؟ اللہ نے کیوں دنیا کا یہ سارا نظام بنایا ہے؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ، تاکہ اللہ بدلہ عطا فرمائے الصادقین بصدقہم، سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے، جب ان کو اللہ تعالیٰ انعامات دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو عذاب دے، انشاء اللہ، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ اچھا، یہ جو اللہ نے کہا، دیکھیں یہ قرآن کے وہ مقامات ہیں جو ہمیں سمجھیں۔ وَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر وہ معافی مانگے اور اپنی مغفرت طلب کریں اس وقت معافی ملے گی۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگلے کنڈیشن بھی رکھے نا کہ سچی توبہ کر کے، توبہ نصوح کر کے باقی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں اگر منافق، تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ توبہ منافقین کو توبہ کی دعوت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، آگے اللہ کی صفت بھی وہی لائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کن کے لیے؟ جو سچی توبہ کر کے اور باقی زندگی عین قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، اللہ ان کے لیے غفور بھی ہے، بخشے گا ان کے گناہوں کو، اپنی رحمت سے جنت میں بھی داخل کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جزاک اللہ سر، جی سر بہت جی، بہت اچھا، اچھا، الحمدللہ۔ تو آپ ان آیتوں کو پڑھیں اور صحابہ اور صحابیات کا ایمان دیکھیں، اور ہمارا ایمان بھی بالکل اگر اس جیسا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ آگے سنیں، آیت 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر جو ہے اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے۔ 10,000 کا لشکر لے کے آئے، ذرا کیسا پیارا تبصرہ ہے، الفاظ دیکھیں اور ان کا مفہوم دیکھیں۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور مومنوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی تھا، وہ جو فرشتے اس نے بھیجے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ طاقت والا بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک بڑی نوٹیبل بات ہے، یہ صفت دیکھیں، عزیزہ کے ساتھ ہمیشہ عزیز الحکیم آیا ہے، عزیز العلیم آیا ہے، یہاں قویًا عزیزہ کیوں آیا ہے؟ یہ قرآن میں کیوں آیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ کہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کے پاس تھی، اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے مدد درخواست فرمائی۔ صاحب، آپ بات کو پڑھیں نا، پوری آیت کو پڑھیں تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ یہ آپ ایسے
بات نہ کیا کریں. یہاں اللہ کی طاقت کا مظہر کافروں کے سامنے ہے کہ اللہ طاقت والا بھی ہے، اور اللہ جو ہے وہ غالب بھی ہے. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. پیچھے ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفا اللہ المومنین قتال. تو کافروں کی جب بات آتی ہے تو اللہ ان کے لیے کبھی بھی ہے اور عزیز بھی ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جزاک اللہ. اچھا، اب آخری دو آیتیں بڑی ضروری ہیں. ٹائم اوپر ہو گیا لیکن وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهِرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا. یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ غزوہ بنو نذیر جب ہوا تھا. او کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا بنو بات قریظہ. کر رہی ہیں؟ بنو نذیر کا کیوں؟ یہاں بات ہو رہی ہے بنو قریظہ کی اور بنو آپ اس کا ذکر لے آئی ہیں. بنو قریظہ سے. تو بنو قریظہ کو یہ اللہ کا کمال دیکھیں کہ ان کے قلعے اور گڑیاں موجود، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا کہ وہ خود ہی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مومنوں کا روب، اور یہ ہے ایمان کی طاقت. سر جی آج تو 9:15 سے اوپر ہو گیا ٹائم. ہاں لیکن میں نے ختم بھی تو کرنا ہے. آج سیٹرڈے بھی تو ہے. آج 15 منٹ آپ زیادہ دے دیں گے تو کون سا طوفان آ جائے گا. نہیں نہیں کوئی بات نہیں سر جی، بڑا لطف آ رہا ہے، کرا دیں، بس ایک آیت رہ گئی ہے. اچھا، تو آپ ذرا دیکھیں قرآن کا تب وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم، جنہوں نے یہودیوں نے بنو قریظہ نے مدد کی، من اہل الکتاب جو اہل کتاب تھے، من سیاسہم ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، تقتلون وتأسرون فریقا، ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور دوسروں کو قیدی بناتے ہو. جیسے ان کے مردوں کو قتل کا حکم دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا. کیا بات ہے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضًا. اب مسلمانوں پہ اللہ کا احسان دیکھیں. کبھی آپ نے جتنی جنگیں پاکستان میں لڑی ہیں، کیا ہم نے اللہ کو اسی طرح سامنے رکھا ہے؟ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَاهُمْ، اس نے ان کو زمین، وَأَمْوَالُهُمْ اور ان کے مال، وَأَرْضًا لَمْ تَطَوْهَا مسلمانوں کو بشارت دے دی. کیا کہ اس نے تم کو ان زمین، ان کے گھروں اور ان کے مال کا وارث بنا دیا، اور علاقہ تمہیں دیا وہ جسے تم نے پامال لڑ کے نہیں حاصل کیا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اور پھر دیکھیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. یہ کلے کے لفظ کو پکڑیں. اللہ اس پر ہی قدرت نہیں رکھتا کہ اس نے یہودیوں کو ایسا روب ڈالا کہ وہ سب کچھ آپ کے حوالے کر کے اور قتل گاہ میں چلے گئے. اللہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں قدرت اسی کی ہے. جس اللہ سے معاملہ ہے ہم اس کا بھرپور خیال رکھیں، بے شک، سبحان اس کی اللہ. طاقتوں اور اس کی قدرتوں کا بھرپور احساس کرتے ہوئے زندگی گزاریں. کل ہم نے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے. کوئی سوال؟ یہ ساری میں نے ٹائم ذرا زیادہ لے لیا لیکن ضروری تھا تاکہ ہم آج ان آیات کو پوری طرح سمجھیں، تاکہ قرآن اور سیرت کا تعلق ہمیں پتہ چل جائے. جزاک اللہ خیر سر، کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم لوگوں کو کوئی موت نہیں آ گئی اگر 15 منٹ لیٹ ہوئے ہیں. نہیں نہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ٹائم کا تو احساس بھی نہیں ہوا ان آیات کو پڑھتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. آمین آمین. سر جی ایک بات کرنی تھی اینڈ میں. سر جی آپ نے کہا تھا نا وہ جو آیت کہ مومنوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی اللہ کے ہاں، وہ سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت ہے. میں نے کہا یہ سلسلہ اسی کے اوپر یعنی کہ بات ہو رہی ہے تو اسی سلسلے کی آیت ہے، تو وہ یہیں پر آپ میں سے بتا گزارش ہے کہ یہ اور سورۃ توبہ کی آیت 24 اور یہ 111، یہ دونوں 111 آپ خود پڑھیں، غور و فکر کریں،
تاکہ آپ کو جب غور و فکر کریں گے تو آپ کو حقانیت پتہ چلے گی کہ اس قرآن نے کیا مومنوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو دین اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ثم آمین۔